अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा लेसन नंबर 18 है और तख्ती नंबर 14 है। इसमें हम सीखेंगे मश्क तशदीद मा सुकून, यानी कि शद के साथ हम जज़म का भी जो है सीखेंगे कि जब जो है कोई साकिन होता है कोई लफ्ज़ और शद होता है उसके पीछे, तो वो दोनों हम कैसे जो है उनको इकट्ठा करके पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मीम ज़बर र मर, जैसे कि मैंने बताया था रॉ को हम जो है मोटा करके जो है पढ़ेंगे, और शद जो है शद को हम सख्ती से जो है पढ़ेंगे, और उस लफ्ज़ पे हम थोड़ा सा रुकेंगे जिस पे शद होता है, यानी कि थोड़ा सा सख्ती से और थोड़ा सा उस पे स्टे करते हैं। मीम ज़बर र मर, रॉ पेश वाव रू, मर्रू। रॉ ज़बर बा रब, बा ज़ेर या बी, रब्बी। अब देखिए बाव को हमने रब ऐसे थोड़ा सा हम रुके हैं। अक्सर इसमें गलती क्या होती है लोगों की कि रब्बी रब्बी, थोड़ा सा उसको हम पुश करेंगे, थोड़ा सा सॉरी पुश नहीं, तो हम इसको थोड़ा सा जो है स्टे करेंगे उस लफ्ज़ के ऊपर, थोड़ा सा रुकेंगे। रब्बी रब्बी रब्बी, इसका डिफरेंस देख लें, थोड़ा सा उसको रुकना होता है। मीम पेश दाल मुद, दाल ज़बर तादत, मुद्दत। हा, अब इसको हमने हा पढ़ना है, हा नहीं पढ़ना, मिक्स नहीं करना इन दोनों को, वरना मतलब बदल जाएगा और सवाब के बजाय गुनाह होगा। तो जब भी कुरान में आएगा तो हमने इस वाले को हा पढ़ना है हमेशा। कौफ जो है इसको मोटा करना है, काफ के साथ मिक्स नहीं करना, कौफ काफ, ये इसका डिफरेंस है। हा पेश कौफ हुक, कौफ ज़बर ताक़त, हुक्क़त। खौ ज़बर फा खौफ, फा ज़बर ताफ़त, खफ़त। ता ज़बर बा तब, बा ज़बर ताबत, तब्बत। अब इसमें गलती है, जैसे कि तब्बत तब्बत, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रिक करेंगे। ता ज़बर ता, खौ ज़बर लाम खल, ताखल। लाम ज़बर तालत, ताखल्लत। अब देखिए इसमें हम ऐसे करके इस पे रोकेंगे, लाम पे ऐसे शद होगा। क़ाफ ज़बर दाल क़द, दाल ज़बर मीम दम, क़द्दम। ता पेश तू, अब ता के ऊपर सिर्फ पेश है तो ता को हम लंबा नहीं करेंगे। क़द्दम तू। अब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसीलिए मैं ज़ेर ज़बर से नहीं कराती, लेकिन इसी तरह कराऊंगी ताकि आपकी आसानी के लिए कि ज़्यादा लंबी ना हो वीडियो। लेकिन अगर बच्चों को आपने कराना है तो बच्चों को ज़ेर ज़बर से ही हमेशा करवाना है, रवानी से नहीं करवाना, जोड़ करके करवाना है, ताकि हरूफ जो है वो अच्छे से बच्चों की जो है ज़बान पे चढ़े। साथ साथ बच्चों को ये भी बताना है कि कौन से लफ्ज़ को मोटा पढ़ना है, कौन से को पतला पढ़ना है, कौन से को उसका मखारिज कहाँ है, कहाँ से अदा करना है, ये सारा साथ साथ बच्चों को बार बार रिपीट करते जाया करें। तो आगे हम इसको करते हैं वस्सुबही। अब देखिए सौद को हमने मोटा करना है, सीन के साथ मिक्स नहीं होने देना, वस्सुबही नहीं करना, वस्सुब। और बा पे क्या है, कलकला। कलकला क्या होता है, जैसे कि मैंने अपनी पिछले वीडियो में बताया था, क़ाफ क़ बा जीम दाल, ये 5 लेटर्स हैं, उनके ऊपर जब ऐसे जज़म का साइन होता है तो उसको हम थोड़ा सा पुश करके पढ़ते हैं, यानी कि हम इसको वस्सुबही नहीं कहेंगे, वस्सुबही ब करके हम इसको पुश करते हैं, तो इसको कहते हैं कलकला। वस्सुबही वश्शम्सी वश्शफ़ई। अब देखिए आइन को हमने मिडल थ्रॉट से करना है, आइन अदा करना है, इसको हमने हमज़ा के साथ मिक्स नहीं करना, जैसे कि अक्सर गलती होती है लोगों की कि वश्शफ़ई, ई नहीं, वश्शफ़ई बिस्सब्र। अब देखें यहाँ पे सौद को मोटा करना है, पहले तो हमने बिस उसको सख्ती से करना है, फिर सौद को मोटा, और बा पे कलकला हो जाएगा, जैसे मैंने भी ऊपर बताया था, पुश करके ब करके पुश करेंगे, सब। और फिर रॉ ये री है, लेकिन यहाँ पे सर्कल है मतलब स्टॉप है, तो फिर हम सिर्फ रॉ पढ़ेंगे और उसका ज़ेर यानी कि कोई भी साइन होगा तो वो नहीं पढ़ा जाएगा, तो बिस्सब्र। अब देखिए अगर यहाँ पे हमने जुड़ा के करना होता तो रॉ जो है ये बारीक पड़ा जाता है, बिस्सब्री, क्योंकि रा के नीचे जब ज़ेर होता है वो पतला होता है, लेकिन हम चूँकि ज़ेर नहीं पढ़ रहे तो फिर हम पीछे लफ्ज़ को देखते हैं, पीछे लफ्ज़ पे तो कोई साइन नहीं है, उससे पीछे देखेंगे ज़बर है
تو پھر ہم را کو جو ہے موٹا کریں گے، بِصَبْرُ، را موٹا ہو جائے گا. تو اس طرح ہے، اگر پیش ہوتا ہے یا زبر ہوتا ہے تو پھر را موٹی پڑی جاتی ہے. اول تو ہم اس لفظ کو دیکھتے ہیں، لیکن ابھی را کا جو ہے ہم زیر وغیرہ کو نہیں پڑھ رہے ہیں کیونکہ سٹاپ ہے، تو پھر ہم اس سے پچھلے لفظ کو دیتے ہیں. پچھلے لفظ پہ اب زبر ہے تو ہم نے اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، ادروائز اس کو ہم نے پتلا پھر پڑھنا تھا. اس سے آگے ہے وَالصَّيْفِ وَاللَّيْلِ. اب دیکھیں یہاں پہ حروف لین ہے، وَاللَّيْلِ وَاللَّيْلِ، ان کو سافٹلی پڑھا جاتا ہے. حروف لین ہوتے ہیں، لام زبر یا لائی، اس کو ہم نرمی سے پڑھتے ہیں. وَاللَّيْلِ. اب تا کو جو ہے ہم نے اسٹرک کر کے پڑھنا ہے کیونکہ اس پہ شد ہے، اور تا زیر یا تی ایک الف کی مقدار کے برابر لمبا ہو جاتا ہے. جب بھی زیر کے ساتھ یا آتا ہے، زبر کے ساتھ الف، پیش کے ساتھ واو، زیر کے ساتھ یا، تو یہ کیا بن جاتا ہے؟ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ. یعنی کہ یہاں پہ ابھی یہ یا مدہ بن رہا ہے، اس کو ہم ایک الف کی مقدار کے برابر لمبا کریں گے، زیادہ نہیں، صرف ایک. جتنا کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو لمبا کیا جاتا ہے، ویسے ہی پھر ان کو بھی لمبا کیا جاتا ہے، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ کو. تو اس کو ہم ایک الف کی مقدار کے برابر لمبا کریں گے. اور یہ غلطی جو ہے بہت زیادہ ہے قرآن میں لوگوں کی، کہ اس چیز کی سمجھ زیادہ تر نہیں ہے. تو اس کو بہت اچھے سے سمجھیں، اور اگر سمجھ نہیں ہے تو پیچھے جا کے میری جو ہے بیک ویڈیوز جو ہیں اس کے متعلق الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ کی، تو اس کو جو ہے اچھے سے اس کو دیکھیں، اس کو سمجھیں، اور کوشش کریں کہ قرآن میں وہ غلطی پھر آپ کی نہ ہو. وَالتِّينِ. اب دیکھیں اگر ہم اس کو وَالتِّينِ کریں گے، وَالتِّينِ، تو وہ غلط ہو جائے گا، اس کا یا مدہ نہیں پڑھا جائے گا. کیونکہ اگر صرف زیر ہوتا، تا زیر تو پھر تی، تا زیر یا تی، دیکھیں ایک الف لمبا ہو جائے گا. وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ. اب دیکھیں یہاں پہ واو مدہ بن رہا ہے، کیسے؟ تا پیش کے ساتھ واو، تا کا ساؤنڈ، پیش کا ساؤنڈ بھی تا پیش تو، تا واو تو، یعنی کہ ڈبل ساؤنڈ ہو جاتا ہے، تو یہ واو مدہ بن جاتا ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر یہ لمبا ہوتا ہے. وَالزَّيْتُونِ نہیں ہوگا، وَالزَّيْتُونِ، ایک الف کی مقدار کے برابر ہم اس کو لمبا کریں گے. آگے ہے سجیل. اب دیکھیں یہاں پہ ہمیں یا مدہ کی ایک تیسری اگزامپل بھی یہیں پہ ہمیں نظر آ رہی ہے. زیر کے ساتھ یا ہے تو یا لمبا ہوگا، اور لام کے نیچے دو زیر ہیں، تو دو زیر جب بھی ہوتے ہیں تو جیسے میں نے بتایا ہے، دو زبر دو زیر دو پیش پہ جو ہے غنہ ہوتا ہے، نازل ساؤنڈ ہوتا ہے، نوز میں ساؤنڈ جاتا ہے اس کے، اور تھوڑا سا آواز کو جو ہے لمبا کرتے ہیں ہم. سجیل، سجین. اب آگے دوسرا غنہ ہے، کیسے؟ نون کے اوپر یہاں پہ غنہ مطلب اخفا جو ہے ہوتا ہے، نون کے اوپر جب بھی جزم ہوتا ہے ادھر ہم اخفا کرتے ہیں، نوز میں ساؤنڈ جائے گا اسی طرح ہی، اور لمبی ہوگی آواز. میم پیش نون، منفکین. اب یہاں پہ کاف زیر یا ہے تو یہ لمبا ہوگا، یا مدہ بن جائے گا. اب یہاں پہ نون کے اوپر شد ہے، تو جیسے میں نے پہلے پیچھے بتایا تھا کہ جب بھی نون مشدد ہوتا ہے، یعنی کہ نون کے اوپر شد ہوتا ہے یا میم کے اوپر شد ہوتا ہے، اس پہ غنہ ہوتا ہے، اس کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں. فَإِن، حمزہ زیر نون، ان، ایسے اس کو لمبا کریں گے. فَإِنَّ الْجَنَّةَ. اب دیکھیں ادھر بھی غنہ کیا ہم نے، اور ادھر نون پہ بھی غنہ کیا. لِحُبِّل. اب دیکھیں اس کو ہم نے ہا پڑھنا ہے، دھیان دینا ہے، اس کو ہا نہ پڑھا جائے، لِحُبِّل نہیں کرنا، لِحُبِّل، اسے مطلب بدل جائے گا. لِحُبِّل خَيْرِ. اب دیکھیں را کے نیچے زیر ہے تو ہم را کو باریک پڑھیں گے اور شارٹ پڑھیں گے، لمبا نہیں کریں گے کیونکہ صرف زیر ہے، اس کے ساتھ یا نہیں ہے. اچھا آگے ہے ذال. ذال آ رہا ہے، ذال کو ہم کہاں سے ادا کرتے ہیں؟ جیسے پہلے میں نے اپنی فرسٹ ایکسرسائز میں بھی بتایا تھا، ذال زبان کی نوک سے ادا ہوتا ہے، یعنی کہ ہماری زبان کی نوک سامنے والے دانتوں کے جو ہے درمیان میں آئے گی، ذال، اور نرمی سے ادا ہوگا. ایدس کہ یہ ہم نے ذال، زا، غو، زوا ان کے ساتھ مکس نہیں کرنا، اس کا اپنا مخارج ہے، یعنی کہ اپنا پروننسیشن پلیس ہے ہمارے ماؤتھ میں، اور اس کے اپنا ساؤنڈ ہے. ایدس سما. اب دیکھیں یہاں پہ بڑا مد ہے، اس کو ہم 5 to 6 اسٹریچز جو ہے اس کو، یا 5 سے 6 الف کی مقدار کے برابر اس کو ہم لمبا کریں گے. زیادہ لمبا کیا جاتا ہے بڑا مد، اور چھوٹا مد جو ہے وہ ذرا تھوڑا لمبا کیا جاتا ہے. اِذَا السَّمَاءُ. اب دیکھیں نون کے اوپر جو ہے جزم ہے، تو یہاں پہ ہم اخفا کریں گے، نوز میں ساؤنڈ جائے گا، اس کو لمبا کریں گے. شقت. اب قوف کو موٹا کرنا ہے ہم نے. اب آگے ہے
میم زبر تو کے ساتھ ملے گا. اب دیکھیں تو ہے یہ, اس کو ہم نے تا نہیں پڑھنا, متاری نہیں کرنا, مت. اس چیز کا بہت دھیان دینا ہے. تا اور تو سیم جو ہے یہ ساؤنڈ ذرا آتے ہیں اس کے, لیکن اگر اس کو سمجھنے والے جو ہیں اگر ان کو سمجھ آ جائے کہ اس کا ساؤنڈ جو ہے بالکل مختلف ہے, اس کا مخارج مختلف ہے, اس کے بولنے کا طریقہ بالکل ایک دوسرے سے الگ ہے اور ان کا مطلب بھی الگ ہو جاتا ہے. تو اسی لیے اس چیز کی طرف دھیان دینا ہے کہ اس کو متا نہیں بولنا, مت. ریقو. اب دیکھیں را کو ہم نے لمبا نہیں کیا کیونکہ صرف زیر تھا, اور باقی باریک بھی پڑھیں گے کیونکہ را کے نیچے زیر ہوتا ہے تو را کو باریک پڑھا جاتا ہے. طارق النجم الثاقب. اب دیکھیں ہم نے یہاں پہ نون پہ غنہ کریں گے کیونکہ نون کے اوپر پھر سے شد ہے, غنہ ہوگا. جیم پہ قلقلہ ہوگا, جیسے میں نے پیچھے بتایا تھا پش کر کے پڑھیں گے. نج نہیں ہوگا, نجمس. اب یہاں پہ سا ہے, جیسے ہم ذال کو زبان کی نوک سے ادا کرتے ہیں ویسے ہی سا کو بھی زبان کی نوک سے ادا کیا جاتا ہے. ہماری زبان کی جو نوک ہے وہ آگے والے دانتوں کے ساتھ ٹچ ہوگی. ثاقب. اب قوف موٹا ہے. اچھا, یہاں پہ لا کا جو سائن ہے تو اس سائن کو ہم سمجھیں گے کہ جب بھی لا کا سائن ہوتا ہے تو اس پہ ہم نے نہیں رکنا. لا عربک میں کہتے ہیں نہیں, تو اسے ہم نے یاد رکھنا ہے, بچوں کو بتانا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ نہیں رکنا ہے. یہاں پہ ہم نے یہاں پہ جڑا کے کرنا ہے, یعنی کہ با پیش بو ہم پڑھیں گے. اگر ہم نے سٹاپ کرنا ہوتا تو قیب بن جاتا, لیکن ہم جڑا رہے ہیں تو قیبو. طارق النجم الثاقب. اب دیکھیں نون کے اوپر جیسے کہ جزم ہے, یہاں پہ پیچھے بھی میں نے بتایا تھا, اس پہ ہم اخفا کریں گے, نوز میں ساؤنڈ جائے گا اور لمبی ہوگی آواز ہماری. شرل. اب دیکھیں را باریک ہو رہا ہے اور را پہ ہم تھوڑا سا ہر کر کے اس کو ہم سٹے کریں گے اس لفظ کے اوپر کیونکہ ادھر شد ہے. شرل وسواسل. اب دیکھیں واو زبر کے ساتھ الف ہے, یعنی کہ یہاں پہ الف مدہ بن گیا. کیوں؟ کیونکہ زبر اور الف کے جیسے میں نے بتایا تھا ابھی, جب بھی اکٹھا آئے گا تو وہ پڑھا جائے گا اس کے ساتھ اور ایک الف کی مقدار کے برابر اس کو لمبا کریں گے, یا ایک کھڑی زبر جتنا لمبا کرتے ہیں اتنا اس کو لمبا کریں گے. وسواسل خناس. اب یہاں پہ نون پہ پھر شد ہے, اس پہ غنہ کریں گے اور نون زبر الف ہو گیا تو اس کو ہم لمبا کریں گے. اچھا, جیسے میں نے پچھلی ایکسرسائز میں بھی بتایا تھا کہ ویسے تو جب الف مدہ آتا ہے جیسے کہ یہاں پہ بھی آیا وسواسل, تو ہم نے ایک الف کی مقدار کے برابر لمبا کرنا ہوتا ہے. لیکن اگر آخری لفظ ہے, یعنی کہ جہاں پہ ہم رک رہے ہیں, سٹاپ کر رہے ہیں, تو وہاں پہ پھر وہ جو الف مدہ ہوگا وہ 3 الف کے برابر لمبا کیا جائے گا, اس کو ہم زیادہ لمبا کریں گے. خناس, یعنی کہ پہلے نون کو لمبا کریں گے اور پھر ناس, اور پھر سین پہ ہم رک جائیں گے. جب سٹاپ کریں گے تو اس کا سائن جو ہوگا, جو اس کی حرکت ہوگی, زبر زیر پیش کچھ بھی, وہ نہیں پڑھی جائے گی. تو یہاں پہ ہم رک جائیں گے. خناس. ہمیشہ آخری لفظ کو ہم تھوڑا لمبا کرتے ہیں, یہ اس کا جو ہے رول ہے, تو اس کو ہم اچھے سے سمجھیں گے. اور یہیں تک ہے یہ ایکسرسائز. تو نیکسٹ لیسن کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.